अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। पूरम लॉन के पिछले हिस्से में नीम सायादार कोने में झुकी हुई क्यारियों की मिट्टी उलट पुलट रही थी। सफ़ेद फराक के दामन पर भूरी मिट्टी के धब्बे जगह जगह नक्श हो चुके थे, मगर वो अपनी ही ध्यान में गुम थी। मुरझाए हुए फूल उसके सामने ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें बेदिली से छोड़ दिया और वो उनमें फिर से रंग वापस लाने की जिद में थी। चंद लम्हे बाद अचानक एक सख्त करकती हुई आवाज ने उसकी सारी तवज्जो चीर कर रख दी थी। क्या कर रही हो ये? हूर पागल हो गई हो क्या? खानदान की पोती हैं आप। क्या आपको ये हरकत जेब देती है? खड़ी हो जाए। वो चूम कर पलटी। दादी बेगम चंद कदम के फासले पर खड़ी थी, चेहरे पर नागवारी और आंखों में वही पुराना सख्तपन। हूर घबरा कर फौरन उठ खड़ी हुई, हाथ बेइरादा अपने दामन से मिट्टी झाड़ते हुए थे। वो कुछ कहती उससे पहले ही वो मजीद बोली, ये क्या हशर बनाया है अपना? दादी बेगम ने कदम आगे बढ़ाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम इस घर की मुलाजमा हो या मेरी पोती? तुम्हें पता है इस घर में तुम्हारा क्या रुतबा है? या अभी तक तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी माँ की गरीबी बैठी हुई है? हूर का दिल जैसे अचानक तेजी से धड़कने लगा। वो नजरें झुकाकर बामुश्किल बोली, नहीं दादी बेगम, वो फूल काफी मुरझा गए थे। मैं बस उन्हें ठीक कर रही थी। कई दिनों से देख रही थी, कोई उनकी फिक्र ही नहीं करता। ये भी जानदार शय हैं, अगर इन्हें इसी तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाए ये अच्छी बात नहीं है, फिर ये हमें बदुआ देंगे। दादी बेगम ने बेंच पर जोर से हाथ मारकर बैठते हुए कहा, अगर बागीचा ही ठीक करना था तो माली मौजूद है, तुम्हें खुद को गंदा करने की जरूरत क्या थी? लिबास देखो अपना, हाथ देखो, बीमार पड़ गई तो फिर? मिट्टी में बहुत जरासीम होते हैं, कितनी दफ़ा समझाऊं तुम्हें? ये तुम्हारी माँ का घर नहीं, ये हमारी हवेली है, तुम्हारे बाप की हवेली, जहाँ तुम्हें शहजादियों की तरह रहना है, मुलाजमा की तरह नहीं। हूर ने आहिस्ता से सर उठाकर कहा, दादी बेगम, मैं शहजादी ही हूँ, आपकी। मुझे अपना आप जाहिर करने से शहजादी नहीं बनना, और मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ दादी बेगम कि थोड़ी सी मिट्टी से बीमार पड़ जाऊं। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? ये सुनकर दादी बेगम के चेहरे के तासरात बदले तो नहीं, मगर गहरे जरूर हो गए थे। वो एक थकी हुई सांस लेकर बोली, माहिर को समझा समझा कर थक गई हूँ। 2 साल हो गए हैं, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। अब वापस आ जाए, बस बहुत हो गया है। जिंदगी के कुछ असूल होते हैं, मगर उस लड़के के दिमाग पे सिर्फ बिजनेस का भूत सवार है। अरे भला पूछे उससे कोई, बिजनेस जमाया है उसके हाथ में है, फिर क्यों इतनी लापरवाही कर रहा है? वो ने लम्हे भर को तौक़ुफ़ किया और फिर उन्हें देखते हुए बोली, तो आप माहिर लाल का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हैं? ये तो नाइंसाफ़ी हुई दादी बेगम। दादी बेगम ने तेजी से उसे घूरा, जैसे बात दिल पर लगी हो। अपनी शक्ल तो देखो, तुम लगता नहीं कि इस घर की पोती हो, भिखारिन से भी बदतर लग रही हो। तुम पर ही गुस्सा है, और ये गुस्सा सिर्फ तुम पर ही निकलेगा, समझ आई? हुलिया दुरुस्त करो अपना जाकर, बार बार मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। हूर मुंह बनाकर धीरे से बोली, आप मुझे हमेशा ऐसे ही डांटती हैं। मैं आपकी पोती हूँ, कोई मुलाजमा नहीं। दादी बेगम सीधी होकर बैठी, गुस्से और बेबसी के मिले जुले अंदाज में बोली, डांटती नहीं हूँ तुम्हें तो छड़ी लगाऊंगी मैं। चलो अंदर, अभी इसी वक्त। इस हाल में कोई बाहर देख ले तो क्या सोचेगा? हमने अपनी पोती का ये हाल किया हुआ है। माँ बाप के बाद उसे काम करवाते हैं। हूर दबा दबा सा हंस कर बोली, इतना भी बुरी नहीं लग रही मैं, जो आप इतना डांट रही हैं। और जो जैसा सोचता है उसे सोचने दें। मुझे पता है मेरे माँ बाप के बाद मेरे दादी ने, मेरे चाचू, मेरे ताऊ ने मेरा कितना ख्याल किया है। अगर आप सब ना होते तो आज हूर नहीं होती। चुप, आइंदा ऐसी फजूल बात नहीं करना, वरना वाकई तुम्हें 2 छड़ी लगाऊंगी। दादी बेगम ने डांट कर उसकी बात काट दी थी। चलो अब अंदर, कुछ खाया भी नहीं है, बिला वजह वक्त बर्बाद कर रही हो। मैं मालिक को कह देती हूँ
اس حصے کی بھی اچھی طرح مرمت کر دے گا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے دوپٹے کا کنارہ ہوا میں لہرا کر واپس ان کے کندھے پر آ گرا تھا۔ انہوں نے حور کا ہاتھ پکڑ کر جیسے زبردستی ہی چلنے پر مجبور کیا تھا۔ حور سر جھکائے ان کے ساتھ قدم ملا رہی تھی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے لان کی گھاس اس کے پیروں کے نیچے سرسراتی رہی تھی۔ دادی بیگم کے قدم سخت اور تیز تھے، جبکہ حور کے نرم اور ہچکچاتے ہوئے تھے۔ راستے میں دونوں کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، جیسے ایک سایہ سخت اور مضبوط، دوسرا نرم اور بے آواز۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے دادی بیگم نے آخری بار کہا، اندر جا کر لباس بدلو اور آئندہ کیاریوں سے دور رہنا۔ یہ کام تمہارا نہیں ہے، سمجھی؟ اس گھر کی بیٹی ہو تم، یہاں کی ملازمہ نہیں، سمجھ لینا۔ ابھی طرح یہ حور نے دھیرے سے سر ہلا دیا، بے دلی سے مگر ایک خاموش آہستگی کے ساتھ۔ اس نے پلٹ کر ایک بار لان کو دیکھا، وہی مرجھائے ہوئے پھول، وہی ادھورا سا کام، مگر اب اس کے قدم روکنے کو کسی میں ہمت نہیں تھی، نہ اس کے پاس وقت۔ وہ دادی بیگم کے ساتھ اندر چلی گئی، جیسے کوئی اپنا موسم پیچھے چھوڑ کر گھر کے کڑے اصولوں میں قدم رکھ رہا ہو۔ اس کے بچپن میں ہی اس کے ماں باپ کی علیحدگی ہو گئی تھی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ان کے آبائی گھر چلی گئی تھی۔ ان کی علیحدگی کے ٹھیک 3 سال بعد اس کے بابا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور پھر اب زندگی کے 2 سال پہلے اس کی ماں بھی دنیا سے چل بسی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے باپ کے گھر دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ اس کی دادی نے اس کو اس کے ننھیال میں نہیں رہنے دیا تھا، وہ اسے اگلے روز ہی لے آئی تھی اور اب شہزادیوں کی مانند اسے اپنی آغوش میں سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر کی خاموشی لان پر ایسے پھیلی تھی جیسے کوئی نازک سا پردہ، چاند ادھورا سا، درختوں کی شاخوں میں الجھا کھڑا تھا، اور حورم اپنی کیاریوں کے پاس کھڑی دیر تک بس انہیں دیکھتی رہی۔ مٹی پر روز کی نمی چمک رہی تھی اور ہوا میں پھولوں کی مدھم سی خوشبو تیر رہی تھی۔ وہ پورا دن ڈانٹ کھانے کے بعد دل ہی دل میں ضد باندھے ہوئے تھی کہ کم سے کم رات کو تو اپنی کیاریوں کو دیکھ ہی لے۔ اسے پھولوں سے بے حد لگاؤ تھا۔ اسی سوچ میں کوئی وہ چند قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ پیچھے اچانک کسی بھاری چیز کے زور سے کودنے کی آواز گونجی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی، ایک نوجوان دیوار کے قریب زمین پر اترا اور فوراً ہی اپنے کپڑوں پر لگی مٹی جھاڑنے لگا۔ روشنی کم تھی، مگر اتنی نہیں کہ چہرہ پہچانا نہیں جائے۔ وہ بالکل اجنبی تھا۔ حورم کے منہ سے بے اختیار ایک اونچی کان پھاڑ چیخ نکل گئی تھی، چور! نوجوان اچھل کر سیدھا ہوا۔ اے پاگل لڑکی! وہ لمبے ڈھک بڑھتا اس کی طرف آیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ چپ ہو جاؤ، کیا سارا گھر اٹھا دو گی؟ حورم کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، اس کی آواز گھٹی ہوئی نکلی۔ دیکھو، میں خود چور ہوں، ہم آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چلو چلو، سب سے پہلے اس کمرے سے شروع کرتے ہیں، وہاں بہت مال ہے۔ وہاں برتایا کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، تاکہ وہاں جا کر ان کو جگا سکیں۔ اس کی گھبراہٹ بھری بکواس سن کر وہ نوجوان پلک جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ کیا؟ 1 سیکنڈ خاموشی چھائی رہی تھی، پھر اس نے بے یقینی سے سر پیچھے کیا تھا۔ حورم جلدی جلدی بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بہت پروفیشنل قسم کی چور ہوں، بس ڈر گئی تھی تو وہ چیخ نکل گئی۔ اس کا منہ واقعی حیرت سے کھلا رہ گیا۔ پروفیشنل؟ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی، جیسے خود پر قابو پا رہے۔ اچانک ہی اس نے حورم کا بازو مضبوطی سے تھاما اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولا، کافی ڈرامے کر لیے تم نے، اب سیدھی بات سنو، میں چور نہیں ہوں، اس گھر کا بیٹا ہوں، ماہر خان زادہ، اور اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ حورم کے اندر جیسے کسی نے بریک لگا دی ہو، وہ منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کہ کیا آپ ماہر لالا ہیں؟ وہ ناگواری سے بولا۔ ہاں، ماہر خان زادہ۔ حورم کی حیرت اب 2 قدم آگے بڑھ گئی تھی۔ آپ لندن سے اتنے اچانک واپس کیسے آ گئے؟
وہ آج پوری فیملی کو سرپرائز دینے کے لیے آیا تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ چوٹ لگ چکا تھا جسے وہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کی سنجیدہ آنکھوں میں ایک سچ چمک ابھری۔ زیادہ دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ چلو اندر، تمہارا دماغ ابھی درست کرتا ہوں۔ پولیس کو دیکھ کر اچھی مرمت کرواؤں گا۔ تم ہمارے گھر میں داخل کیسے ہوئی اور مجھے ہی آفر کر رہی ہو کہ آدھا آدھا کر لیں گے؟ حورم کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں، میں تو بس ڈر گئی تھی۔ آپ میری بات سنیں پلیز۔ میں چپ۔ وہ گھرایا۔ ڈرامے بہت ہو گئے ہیں۔ وہ اسے بازو سے تقریباً گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جانے والا پتھریلا راستہ رات کی خاموشی میں کھڑا کڑکڑانے لگا تھا۔ حورم بار بار پیچھے دیکھتی، کبھی ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرتی، مگر اس کی مضبوط گرفت سے چھڑانا ناممکن تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ ہانپ کر بولی۔ میں واقعی چوری نہیں کرنے آئی تھی، میں بس اپنی کیاریاں دیکھنے آئی تھی۔ بس؟ ماہر نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ کیاریاں رات کے اس وقت کس کو دکھانا چاہتی تھی کہ تم کتنی فراغت میں ہو؟ نہیں، میں چلو۔ اس نے بات ہی کاٹ دی، جیسے اس کی ہر دلیل ریت کی دیوار ہو۔ حویلی کا بڑا سا لکڑی کا دروازہ کھلتے ہی اندر کا نیم روشن صحن سامنے آ گیا۔ ستونوں پر لٹکتی زرد لائٹیں زمین پر لمبے لمبے سائے بناتی رہیں۔ حورم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، انگلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ آپ پولیس کو کیوں بلائیں گے؟ میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتی ہوں میں کون ہوں۔ اس نے آخری کوشش کی۔ ماہر کے قدم ایک لمحے کو رکے۔ وہ ہلکے سے جھکا، اس کے چہرے کے قریب آ کر بولا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ جاننے میں تم کون ہو، کیا کرتی ہو اور یہاں کیا لینے آئے تھے۔ اور رہی بات پولیس کو کیوں بلاؤں گا، تو چوروں کو انعام نہیں ملتا، پکڑ کر حوالات میں بھیجا جاتا ہے۔ اور تمہاری جگہ بھی وہی ہے۔ لڑکی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں معاف کر دوں گا۔ میں چوروں کے سخت خلاف ہوں۔ ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ حورم کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں چور نہیں، میں تو باغ کی مٹی دیکھنے آئی تھی۔ آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میری ایک دفعہ بات سن لیں۔ وہ ہنسا نہیں، مسکرایا بھی نہیں، بس سیدھے چل پڑا۔ جو بھی ہوں، اب یہ فیصلہ پولیس کرے گی۔ تمہارا دماغ تو میرے گھر والے بھی درست کریں گے، جب گھر کی عورتیں پکڑ کر تمہارے بال نوچ کر تمہیں ماریں گی، پھر تمہارا دماغ درست ہوگا۔ تم جیسی لڑکیاں اتنی کم عمری میں ایسے کام کرتی ہوں، مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے۔ نفرت کرتا ہوں میں چوروں سے۔ وہ اسے لیے اندر کی طرف بڑھا۔ رات کی خاموشی ان دونوں کے پیچھے بے بسی سے بند ہوتی چلی گئی تھی۔ حویلی کے وسیع صحن میں قدم رکھتے ہی ماہر نے حورم کا بازو اور سختی سے پکڑ لیا اور پوری قوت سے آواز لگائی، بابا، دادو، امی، چاچو، کہاں ہیں سب؟ دیکھیں، میں نے چور پکڑا ہے۔ اللہ اللہ، لڑکیاں بھی چوری کرتی ہیں، وہ بھی اتنی بڑی بڑی عمارتوں میں داخل ہو کر۔ آج تو تمہارا دماغ میں ٹھیک کر کے ہی رہوں گا۔ آگے جا کر تم ایسا کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔ اس کی آواز ستونوں سے ٹکرا کر گونجی اور رات کی خاموشی ایک دم لرز گئی۔ تیری حورم کی حالت ایسی تھی جیسے اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اس کی گرفت میں تڑپتے ہوئے بولی، میں چور نہیں ہوں ماہر لالا، میں حورم ہوں۔ میری بات سنیں پلیز، ایک بار۔ مگر ماہر نے اس پر ایسی تیز اور سخت نگاہ ڈالی وہ خود ہی سہم کر رہ گئی تھی۔ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے یقین دلائے کہ وہ چور نہیں بلکہ اسی خاندان کی پوتی ہے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ دھاڑا، چپ، ایک دم چپ، تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ سب جانتا ہوں میں، تم جیسے چور ایسے ہی بہانے بناتے ہیں۔ میں تمہیں ابھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں اور ان سے درخواست کروں گا کہ تمہیں 3rd ڈگری ٹارچر دیں۔
جب پولیس کے ڈنڈے لگیں گے ساری عقل آ جائے گی، اور ایسا کام کرتے ہو 1000 بار سوچو گے۔ وہ پھر پوری حویلی میں گونجتا ہوا بولا، کہاں رہ گئے سب؟ باہر آئیں، اتنی بھی رات نہیں ہوئی ہے کہ آپ سب سو جائیں۔ کہاں ہیں امی بابا؟ اگلے لمحے کمرے در کمرے دروازے کھلنے لگے تھے، کھٹ کھٹ کھڑاک۔ سب کے چہرے حیرت اور نیند کی ملی جلی کیفیت لیے باہر آتے گئے۔ کسی نے دوپٹہ سنبھالا، کسی نے اجلت میں چپل پہنی، کسی نے حیران نظروں سے ماہر کو دیکھا جو 2 سال بعد اچانک یوں سامنے کھڑا تھا، مگر ابھی کوئی اسے لپٹنے یا پوچھ بھی نہیں پایا کہ وہ پہلے ہی غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ دیکھیں، گھر میں چور آیا ہوا ہے اور آپ سب کو پتہ تک نہیں۔ گھر کا چوکیدار کیا مر گیا ہے؟ کیسے بیکار انسان کو آپ نے رکھا ہے جسے ہوش ہی نہیں ہے کہ گھر میں چور گھس آیا ہے اور وہ سو رہا ہے۔ پہلی فرصت میں اسے فارغ کروائیں۔ سب کی نظریں فوراً حورم پر گئی۔ وہ ایک طرف کھڑی تھی، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے، چہرہ خوف سے سفید۔ اسی لمحے اس کی ماں بیگم زرینہ نے چونک کر کہا، ماہر، یہ حورم ہے۔ سب سے پہلے ہوش انہیں ہی آیا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، آنکھوں میں خوشی کی نمی چمک اٹھی۔ اور تم کب آئے؟ اور یہ کہ آتے شور مچا دیا؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ماہر لمحہ بھر کو رکا، جیسے اسے بات سمجھ ہی نہیں آئی ہو۔ پھر اس نے حیرت سے کہا، کون حورم؟ وہ ہاتھ سے اس سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ چور ہے۔ ابھی تو کہہ رہی تھی آدھا آدھا بانٹیں گے۔ زرینہ بیگم نے حیرت سے منہ کھول لیا۔ ارے پاگل لڑکے، یہ تمہارے سرفراز چاچو کی بیٹی ہے۔ ماہر نے جھٹکے سے حورم کی طرف دیکھا۔ وہ بیچاری سر جھکائے ہلکی سی ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے ماہر جیسے پتھر کا ہو گیا، پھر اس نے فوراً تقریباً شرمندگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو پھر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تم نے؟ وہ سخت لہجے میں بولا، مگر اس سختی میں حیرت بھی شامل ہے۔ حورم نے بے بسی سے آنکھیں جھپکیں۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ مجھے اپنی برادری کا سمجھیں گے تو کچھ نہیں کریں گے، اسی لیے میں نے بس غلط بول دیا، اور میں آپ کو بڑے تاؤ کے کمرے میں جا کر ان سے ڈنڈے لگوانا چاہتی تھی، مگر آپ نے مجھے ہی پکڑ لیا۔ ماہر نے ایک گہری سانس لی، جیسے غصے اور حیرت کو یکجا کر کے دبانا چاہ رہا۔ ناقابل یقین، وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر وہ اچانک پلٹا اور سیدھا اپنی ماں کی طرف بڑھا۔ زرینہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اللہ کا شکر، 2 سال بعد میرا بیٹا واپس آیا ہے، اور یہ کیا طریقہ ہے آنے کا؟ ایک دفعہ ماں کو اطلاع کر دیتے، ہم تمہیں لینے کے لیے خود ایئرپورٹ آتے۔ ماہر نے ممتا میں بھیگی ہوئی اسے گلے کی سخت کمی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد وہ دادی بیگم کی طرف گیا، جو ہاتھ کا سہارا لیے کھڑی تھی، مگر آنکھوں میں خوشی چھپی نہیں تھی۔ آج دوپہر ہی تو وہ اسے کتنی شدت سے یاد کر رہی تھی، اور اب اسے اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آئے تو ہو آخر کار، دادی بیگم نے اس کا سر دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ماہر نے جھک کر ان کے ہاتھ چومے، پھر اس کے بابا آگے بڑھے۔ واپس آنے کا فیصلہ اچانک؟ خبر کر دیتے تو تمہارا استقبال دھوم دھام سے کرتا۔ ان کا لہجہ بھی بھیگ رہا تھا۔ 2 سال بعد اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے، ایسی حالت ہونا فطری عمل تھا۔ ماہر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں گلے لگایا تھا۔ بس بابا، گھر یاد آ گیا تھا، اور جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام بھی پورا ہو چکا ہے۔ پورے صحن میں خوشی اور حیرت کی ملی جلی فضا پھیل گئی تھی، اور پیچھے کھڑی حورم ڈری، شرمندہ اور تھوڑی سی لاچار بس وہیں کھڑی رہ گئی، مٹی سے بھرے دامن کو مٹھیوں میں دبوچے۔ کسی نے ابھی تک اس کی حالت پر توجہ نہیں دی تھی، سوائے اسے ایک شخص کے جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے چور سمجھا تھا، اور جس نے اسے پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ماہر نے پلٹ کر ایک لمحے کو اسے دیکھا، لمبی، خاموش، حیران نگاہ کے ساتھ، جیسے پہچان کر بھی نہیں سمجھ پا رہا ہو کہ 2 سال بعد اسے سب سے پہلے یہ ہنگامہ کیوں ملا۔ مگر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔
دوپہر کی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی گرمی تھی اور ماہر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ پورا سفر، رات کا ہنگامہ، پھر سب سے ملاقات، تھکن جیسے اس کی ہڈیوں میں اتر گئی تھی۔ تبھی دروازے پر مسلسل دستک نے اس کی نیند کا آخری کنارہ بھی توڑ ڈالا تھا۔ ماہر کروٹ بدل کر بڑبڑایا، یار ابھی نہیں جاگتا، تھوڑی دیر بعد سو لینے دو، کچھ دیر آرام کروں گا پھر خود آ جاؤں گا، جو بھی ہو چلے جاؤ۔ مگر دستک نہیں رکی۔ اسی لمحے باہر سے ایک دھیمی مگر صاف آواز آئی، بڑی امی نے کہا ہے آپ کو کافی دینی ہے، آپ لے لیں، میں بنا کر لائی ہوں، ضائع ہو جائے گی، اور رزق کو اس طرح ضائع نہیں کرتے، بری بات ہوتی ہے، انسان کو رزق کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ یہ حورم کی آواز تھی۔ ماہر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، جیسے کسی نے اچانک بلایا ہو۔ وہ بدمزاجی کے باوجود دروازہ کھولنے اٹھا۔ دروازہ کھولتے ہی روشنی اندر آئی، اور ساتھ وہ سفید فراق میں، بال سادگی سے باندھے ہوئے، مگر چہرہ جیسے نرم روشنی کا ایک ٹکڑا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، خاموش مگر اعتماد کے ساتھ۔ بڑی امی کہہ رہی ہیں آپ بیڈ کافی لیتے ہیں، پھر فریش ہوتے ہیں، اور انہوں نے حکم دیا تھا اگر آپ کی نیند خراب ہوئی ہے تو معذرت چاہتی ہوں، اور ہاں میں آپ کے کپڑے پریس کر دوں، ابھی تو آپ کا کمرہ بھی سیٹ نہیں ہوا، شام تک ملازمہ کے ساتھ مل کر یہ بھی درست کروا دوں گی۔ ماہر نے آنکھیں صاف کی، آدھی نیند میں آدھا حیران، کیوں یہاں ملازمین نہیں ہیں جو تم میرے کام کرو گے؟ وہ فوراً بولی، ملازمین ہیں لیکن آپ ابھی آئے ہیں، پتہ نہیں ملازمہ آپ کے کام ٹھیک کرے یا نہیں، میں کر دوں گی، مجھے سب آتا ہے۔ ماہر نے ایک لمحہ اسے دیکھا، جیسے پہلی بار اس کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اس نے کافی تھام لی۔ حورم بغیر کسی جھجک کے اندر آ گئی، بالکل ایسے جیسے وہ اس گھر کے ہر کونے کو برسوں سے جانتی ہوں۔ اب بتائیں آپ کے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ ایسے ہی تھی، ہر شخص سے گھل مل جانے والی۔ اس کی طبیعت سب سے نرالی تھی، ہر شخص سے محبت سے پیش آنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ماہر نے ہاتھ سے ایک بیگ کی طرف اشارہ کیا جو بیڈ کے پاس رکھا تھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئے آگے بڑھی، بیگ کھولا اور بڑے پرسکون انداز میں کپڑے نکالنے لگی تھی۔ ترتیب صاف لگ رہی تھی، جیسے اسے پتہ ہو کہ کس کو کیسے رکھنا چاہیے۔ ماہر کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا، یہ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پریس کر دینا، اور امی جاگ گئی ہیں میری؟ وہ ہلکے سے مسکرائی، جی، بڑی امی کب کی اٹھ چکی ہیں، وہ صبح سے آپ کے لیے بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے آنے کی خوشی میں وہ بڑی دعوت منعقد کر رہی ہیں۔ وہ بیگ بند کرتی باہر چلی گئی۔ ماہر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے گیا، جیسے کچھ پوچھا نہ گیا ہو۔ استری سٹینڈ اندرونی کونے میں رکھا تھا۔ وہ کپڑے چڑھانے لگی تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ماہر نے بے ساختہ پوچھا، تم یہاں کب آئی تھی؟ مطلب تمہاری امی تو تمہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی؟ حورم کی انگلیاں لمحے بھر کے لیے رکی، پھر وہ پرسکون لہجے میں بولی، امی کا انتقال ہو گیا، ان کے بعد میری کوئی وجہ ہی نہیں بنتی تھی کہ میں اپنے ددیال کے بجائے ننیال کے پاس رہتی۔ یہ میرے بابا کا گھر ہے، یہاں میں حق سے رہ سکتی ہوں۔ وہ میری نانی کا گھر تھا، وہاں پر میرے ماموں ہیں، ان کے بچے ہیں، میں وہاں پرسکون نہیں تھی، اسی لیے دادی مجھے اپنے ساتھ یہاں لے آئی، اور میری امی بھی یہی چاہتی تھیں۔ ماہر چونکا، جیسے کسی نے دل پر سیدھا ہاتھ رکھا۔ کب؟ یعنی کب تمہاری امی کا انتقال ہوا؟ وہ بری طرح بکھلایا تھا۔ 2 سال پہلے، جب آپ یہاں سے لندن روانہ ہوئے تھے، اس کے 1 ہفتے بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر اس کے 1 ہفتے کے بعد میں یہاں آ گئی، تب سے میں یہاں رہ رہی ہوں، اس نے آہستہ سے بتایا۔ امی کے انتقال کے بعد دادی بیگم مجھے یہاں لے آئی تھیں، نہ جانے اگر میں یہاں نہ آتی تو میرے ساتھ وہاں کیا ہوتا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، اس طرح کی سیٹی جیسی آواز بھی جیسے پیچھے ہٹ گئی۔ ماہر نے آہستہ سے زبان بھگائی، کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تو ہر 2 دن بعد فون کرتا تھا۔ حورم کی پلکیں نیچے جھک گئیں۔ دادی بیگم نے منع کیا تھا، پتہ نہیں کیوں، ان کا کہنا تھا جب آپ آئیں گے
تو میں آپ سے مل لوں گی۔ ماہر نے سر جھکا کر ایک لمبی سانس لی۔ اس کے احساسات بدل رہے تھے۔ رات والی بدگمانی، صبح والی حیرت اب کہیں نیچے جا رہی تھی، اور ایک عجیب سی سنجیدگی دل میں بیٹھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا دادی بیگم نے کیوں منع کیا۔ وہ ہر راز سے واقف تھا مگر خاموش رہا تھا۔ ابھی صحیح وقت نہیں تھا کہ وہ یہاں کھڑے ہو کر اس سے ان معاملات پر بات کرتا۔ وہ آہستہ سے بولا، اچھا۔ حورم نے دوبارہ استری پر ہاتھ رکھا۔ کپڑوں کی شکنیں سیدھی ہو رہی تھیں، اور ماہر جو ابھی تک اس کو محض ایک غلط فہمی، ایک ہنگامہ سمجھ رہا تھا، اب پہلی بار اسے خاموش درد، ایک وقت سے بڑی ہوئی لڑکی کی طرح دیکھ رہا تھا۔ باہر سے دھوپ صحن میں گرتی رہی، اس طرح کی گرمی سے بھاپ اٹھتی رہی، اور دونوں کے درمیان پہلی بار گفتگو کے پردے کے پیچھے ہٹے تھے۔ خاموشی نے اپنی جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ اب سیدھا دادی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ہلکی سی مہک نے اسے روک کر رکھ دیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے یوں لگا جیسے وہ بچپن کی کسی محفوظ دوپہر میں واپس آ گیا ہو۔ شام کا سایہ آہستہ آہستہ دادی بیگم کے کمرے میں اتر رہا تھا۔ کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے ذرا ذرا ہل رہے تھے۔ دیوار پر نصب سبز لیمپ کی روشنی میں ان کے ہاتھوں کی تسبیح چمک رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سیدھی، کمر اور پرسکون چہرے کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے سر اٹھایا۔ اپنے پوتے کو دیکھ کر ان کے چہرے پہ وہی مان بھری مسکراہٹ ابھری جو ہر بار اسے اندر تک نرم کر دیتی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے محبت سے بولے، کہاں تھے تم؟ وہ پیار سے ڈانٹنے والے انداز میں پوچھا۔ ہاتھ میں تسبیح رو کر صبح سے غائب ہو۔ اب یاد آئی دادی؟ تمہیں بالکل میرا خیال نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے تھا سب سے پہلے میرے پاس آتے، لیکن نہیں، پوری دنیا گھوم کر آئے ہو۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے پاس آ بیٹھا، یوں جیسے ساری تھکن وہیں ان کے پہلو میں رکھ لی ہو۔ اب تو آپ کے پاس ہی رہوں گا دادی، ساری زندگی آپ کے پاس سے دور جانے کا سوچوں گا میں نے۔ آپ بے فکر رہیں۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اف، بڑی باتیں کرنے لگے ہو تم۔ لندن سے آتے ہی بلا وجہ گئے تھے 2 سال کے لیے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے تمہارے پاس، جائیداد، پیسہ، کمپنی، پھر کیوں گئے تھے بھلا اتنی دور؟ تمہارے بغیر یہ حویلی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ مجھے تمہارے باپ اور ماں سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے صرف تم سے محبت ہے۔ تم میرے لاڈلے پوتے ہو، تمہارے لیے تمہاری دادی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ دادو، وہ آہستہ ہنسا، کاروبار کے لیے تجربہ بھی تو چاہیے ہوتا ہے۔ وہاں رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے، اب میں اپنا کام بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکتا ہوں۔ دیکھیں، پورا کاروبار مجھے ہی سنبھالنا ہے۔ اگر بنا تجربے کے اور بنا ان معاملات کو سمجھے میں کاروبار میں ہاتھ ڈال دیتا تو صرف اور صرف نقصان کرتا، اور میں نہیں چاہتا کہ بابا کو میری وجہ سے کسی بھی طرح کے نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ دادی بیگم نے تسبیح دوبارہ چلانی چاہی، مگر سوال ذہن میں آیا تو رک گئے۔ اچھا یہ بتاؤ، وہاں رہ کر کسی لڑکی وغیرہ کو پسند تو نہیں کر بیٹھے؟ مجھے تو بس یہی فکر رہتی تھی، کہیں کسی گوری سے شادی کر کے نہ آؤ۔ لیکن شکر ہے آئے تو نہیں، مگر کچھ کہہ نہیں سکتے، کہیں دل میں کسی کو بسا لیا ہو۔ وہ زور سے ہنسا، جیسے بات بالکل بے بنیاد ہو۔ نہیں دادو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے بھی یہ کام تو آپ نے کرنا ہے نا، آپ کی پسند کے علاوہ میں کسی اور کو دیکھ سکتا ہوں؟ دادی بیگم نے گردن اکڑا کر فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارے لیے پسند تو کب کا کر لیا ہے، بس اب تمہاری ہاں چاہیے۔ میں نے یہی سوچا تھا تم لندن سے واپس آ جاؤ، پھر اس سلسلے میں بات کریں گے۔ یہ وقت مناسب نہیں ہے، لیکن برا بھی نہیں ہے۔ اگر تم ہاں کہہ دو تو میں بات آگے بڑھاتی ہوں۔ وہ لمحہ بھر کو سنجیدہ ہوا۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کس کے بارے میں کہہ رہی ہیں، لیکن دادی وہ مجھ سے کافی چھوٹی لگتی ہیں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی چھوٹی لگتی ہیں۔ چھوٹی؟ دادی بیگم نے فوراً ناگواری سے بنو میں اٹھائی۔
بالکل بھی چھوٹی نہیں ہے، اچھی خاصی عمر کی ہے، 20-21 سال کی، اور لڑکی بھی ماشاء اللہ نہایت سمجھدار، محبت کرنے والی اور معصوم سی ہیں۔ کچھ ہی دن میں گھر والوں کی جان بسنے لگی ہے اس میں، پورے گھر کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ تمہاری ماں کی تو دیوانی ہے، اور تمہاری ماں بھی اسے اپنی اولاد کی طرح پسند کرتی ہے۔ بس اسی لیے میں بے فکر ہو کر اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتی ہوں۔ وہ بے اختیار ہلکا سا ہنسا، جیسے دل میں دبی ہوئی کسی بات کی تائید ہو گئی۔ ہاں، اندازے سے ہی پتہ چل گیا کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں، لیکن دادو بس مجھے لگا تھوڑی کم عمر ہے، اسی لیے میں تھوڑا اعتراض کر رہی ہوں۔ آج کل لڑکیاں بہت کمزور ہیں، شادی کے بعد بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اگر بلا وجہ کوئی معاملہ بگڑ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی لڑکی کو ذرا بھی تکلیف پہنچے۔ حورم کی ماں اور تمہارے چاچو دونوں کی خواہش تھی۔ ان کی آواز میں وہی دبنگ نرمی آ گئی جو برسوں سے گھر کا نظام سنبھالتی آئی تھی۔ اب بتاؤ، کیا میں اپنے مرحوم بیٹے کی خواہش کو نظر انداز کر دوں؟ اس نے گہرا سانس لیا اور نظریں جھکا دی۔ صرف اسی وجہ سے تو کچھ نہیں کہہ رہا دادی، ان کی خواہش کی وجہ سے ہی خاموش ہوں، ورنہ میرا ارادہ کزن میرج کرنے کا نہیں تھا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف تسبیح کی ہلکی ہلکی آواز اور باہر شفق کا پھیلتا ہوا رنگ۔ دادی بیگم نے اس خاموشی کو خود توڑا۔ بس پھر ٹھیک ہے، میں سادگی سے نکاح کروا رہی ہوں، زیادہ بناوٹ کی ضرورت نہیں۔ اسی ہفتے کے جمعے والے دن تمہاری ماں نے خاندان والوں کی دعوت رکھی ہے، اسی روز تمہارا ساتھ اس کے ساتھ باندھوں گی۔ مجھے یقین ہے کسی کو بھی میرے فیصلے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ چند سیکنڈ سوچتا رہا، پھر آہستہ مگر مکمل یقین کے ساتھ بولا، رخصتی لوں گا میں، نکاح کر کے الگ کمرے میں رہنے نہیں دوں گا۔ دادی بیگم چونک گئی، ان کی تسبیح دوبارہ رک گئی۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگی، جیسے اس کے لہجے میں چھپی سچائی کا وزن پرکھ رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی سنجیدگی تھی، کوئی ضد نہیں مگر کوئی فیصلہ جو شاید اس نے دل میں بہت پہلے کر لیا تھا۔ دادی آہستہ سے مسکرائی، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ ان کی آواز میں حیرت بھی تھی، محبت بھی۔ پھر میں جمعہ رکھ لیتی ہوں۔ ہاں دادو، وہ مطمئن سا بولا۔ جمعہ ٹھیک ہے، وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اللہ تم دونوں کے نصیب اچھا کرے، بس میرے بچے خواہ خوش رہیں، وہ بہت اچھی ہیں، اس کا خیال رکھنا۔ کبھی کوئی غلطی کر دے تو معاف کر دینا، بہت محبت کرنے والی ہے۔ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے اپنا آپ بہت اچھی طرح سنبھالا ہے، اور مجھے امید ہے میرا پوتا اسے مایوس نہیں کرے گا، بلکہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہے گا۔ جبکہ اس نے مسکرا کر سر ہلایا تھا، اس لمحے کمرے میں ایک عجیب سی گرمی بھر گئی تھی، جیسے شام کی روشنی بھی دعا میں بدل گئی ہو، اور دادی بیگم کی تسبیح کے دانوں سے مستقبل کی راہیں بن رہی ہوں۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ حورم کے کمرے میں مدھم پیلے بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا ہلکی تھی مگر اتنی نہیں کہ پردے ہلائیں، بس اتنی کہ خاموشی کو تھوڑا کم کر دے۔ حورم بستر کے کنارے بیٹھی ناول کے صفحوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ باہر صحن میں کہیں دور کتے کی بھونکنے کی مدھم آواز آ رہی تھی، مگر اس کی توجہ پوری طرح کتاب پر تھی۔ وہ عادتاً ہر رات اسی طرح 1-2 گھنٹے ناول پڑھتی تھی، جیسے یہ وقت اس کا اپنا چھوٹا سا جہان ہو۔ دروازے پر دھیمی سی دستک ہوئی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی۔ دروازہ کھلا اور دادی بیگم اندر داخل ہوئی۔ سفید دوپٹہ ان کے سر پر پوری طرح جمع ہوا تھا اور چہرے پر ہلکی سی ناراضی صاف دکھ رہی تھی۔ حورم، انہوں نے سخت لہجے میں کہا، کتنی بار منع کیا ہے، رات کو یہ کتابیں مت پڑھا کرو، آنکھیں خراب ہوتی ہیں، مگر تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ حورم سیدھی ہو بیٹھی اور کتاب لپیٹ کر ٹانگوں پر رکھ۔ دادو بس ایسے ہی تھوڑا مطالعہ کر رہی تھی، آپ کو کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ دادی بیگم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی بستر ذرا سا دھنس گیا۔ وہ گہرا سانس لے کر بولی، کام نہیں تھا، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی، اسی لیے آئی ہوں۔ حورم نے فوراً ان کے چہرے کا جائزہ لیا۔ خیر ہے نا دادو؟ ہاں بالکل خیر ہے، انہوں نے اس کی طرف رخ موڑ کر کہا۔
میں نے جمعے کو تمہارا نکاح رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ماہر خان سے، کوئی اعتراض ہے؟ حورم جیسے لمحہ بھر کو سن ہی نہیں پائی، اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، دل دھڑکا اور چہرے کا رنگ یکدم اڑ سا گیا تھا۔ دادو کیا؟ اس کی آواز پھنس گئی تھی۔ آپ ماہر لالا سے؟ دادی بیگم نے ہلکی سی ناراضی سے ہاتھ اٹھایا۔ ہاں، کیوں تمہیں معلوم نہیں تھی یہ بات؟ حورم نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا، مگر لب ہل رہے تھے۔ دادو آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماہر لالا؟ بیٹا تمہاری ماں کی خواہش تھی یہ۔ دادی بیگم کی آواز یکدم نرم پڑ گئی۔ اور تمہارے باپ کی بھی۔ بے شک دونوں اپنی زندگیوں میں ایک نہیں رہ سکے، مگر تمہارے بارے میں دونوں کی سوچ ایک تھی۔ تمہاری ماں نے ہی اسی دن مجھ سے کہا تھا، جس دن وہ تمہارے باپ سے طلاق لے کر اس گھر سے گئی تھی۔ وہ چند لمحے رکی، جیسے اسی دن کا منظر دوبارہ آنکھوں میں آ گیا ہو۔ اس نے کہا تھا، امی میری بیٹی کی شادی آپ اپنی مرضی سے ماہر سے کروائیے گا، یہی بہتر لڑکا ہے اس کے لیے۔ میں نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ نبھانے بیٹھ گئی ہوں۔ حورم نے نظریں جھکا لی، دل میں ایک انجانا سا بوجھ آ گیا تھا۔ لیکن دادو ماہر لالا وہ راضی نہیں ہوں گے، وہ لندن سے آئے ہیں، اتنے پڑھے لکھے، سمجھدار، اور میں نے تو بس انٹر ہی کیا ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دادی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے باپ کی خواہش کا احترام وہ بھی کرتا ہے، تم فکر نہیں کرو، تم ایک اچھی لڑکی ہو، شریف ہو، سمجھدار ہو، اور عمر بھی مناسب ہے۔ حورم نے ان کی بات سن لی، مگر اندر کچھ ہلکا سا کانپ گیا تھا۔ وہ خاموش رہی، جیسے خود کو سمجھا رہی ہو کہ یہ فیصلہ اس سے بڑا ہے۔ کچھ لمحے بعد اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اچھا، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ دادو میں کون ہوتی ہوں اعتراض کرنے والی؟ دادی بیگم نے اس کی ٹھوری محبت سے چھوئی۔ بس یہی چاہیے تھا مجھے، تم خوش رہو گی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ حورم ہلکے سے مسکراتی، مگر وہ مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ رات کی خاموشی اب پہلے سے بھاری محسوس ہونے لگی تھی۔ بستر کے قریب رکھا ٹیبل لیمپ جیسے کچھ زیادہ ہی روشن لگنے لگا تھا، اور وہ ناول کی بند شدہ جلد اچانک بہت بھاری محسوس ہونے لگی تھی۔ دادی بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ سو جاؤ، کل بہت کام ہے۔ دروازہ ان کے پیچھے آہستہ سے بند ہوا۔ کمرے میں پھر خاموشی پھیل گئی، بس دل کی دھڑکن باقی رہ گئی۔ اور جمعہ جب بہت قریب آ گیا تھا، وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ان کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق جمعے کے روز ان دونوں کا نکاح سادگی سے طے پا چکا تھا۔ خاندان والوں نے کافی اعتراض کیے تھے، لیکن دادی بیگم کے سامنے کسی کی زبان نہیں چلی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ہی اسے ماہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے میں مدھم زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، بالکل ویسی جو ڈر اور گھبراہٹ کو مزید نمایاں کر دیتی۔ دیوار پر لٹکی ہوئی چھوٹی سی لالٹین کی روشنی ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی، جیسے وہ بھی اس رات کی گہری سنجیدگی کو محسوس کر رہی ہو۔ بیڈ کے کنارے پر وہ دلہن بنی سر جھکائے بیٹھی تھی، مہندی کی خوشبو، پھولوں کی ہار اور اس کے دل کی بے قابو دھڑکن سب ایک ساتھ گھوم رہے تھے۔ ہاتھ مسلسل کپکپا رہے تھے اور انگلیاں بے وجہ دوپٹے کے کنارے کو مروڑ رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ماہر خان اندر داخل ہوئے، سفید کرتے شلوار میں، چہرے پر ہلکی سی تھکن، مگر آنکھوں میں عجب طرح کی چمک، جیسے اسے بھی یقین نہیں ہو کہ یہ سب اتنی جلدی حقیقت بن گئے ہیں۔ وہ جیسے ہی اندر آیا، وہ مزید سمٹ گئی، بالکل ایسے جیسے بارش سے پہلے پرندہ اپنا وجود چھوٹا کر لیتا ہے۔ ماہر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آ بیٹھا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر یکدم ہلکی سی شرارت کے لہجے میں اتر آئی تھی، تو چور بیوی؟ وہ اس کے دوپٹے کو دیکھتے ہوئے بولا، سچ بتاؤ، واقعی چوری کی تھی یا بس پیشگی پریکٹس تھی؟ وہ جھٹ سے سراسیمگی سے سر اٹھا کر بولی، نہیں، میں نے کچھ چوری نہیں کیا، میں بس ڈر گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں آپ کی برادری کی ہوں
تو آپ مجھے کچھ نہیں کریں گے؟ ماہر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، جیسے پوری پولیس فورس کی تمثیل بن گیا ہو۔ اچھا، تو مطلب میں شکل سے تمہیں چور لگتا ہوں؟ وہ گھبرا کر فوراً بولی، نہیں ایسی بات نہیں ہے ماہر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے بس غلط فہمی ہوئی تھی۔ ماہر نے مصنوعی سنجیدگی سے گردن ہلائی۔ غلط فہمی؟ ہاں، چیخ تو تم نے یوں ماری تھی جیسے میں پورا بینک لوٹ کر آیا ہوں اور تم اکلوتی گواہ ہو۔ وہ پھنسی ہوئی آواز میں بولی، آپ مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے کب کہا کہ آپ چور لگتے ہیں؟ بس اس بار وہ ہنس پڑا، کھل کے، بے ساختہ۔ اس ہنسی نے کمرہ ہی نہیں، اس لڑکے کے اعصاب بھی تھوڑے ڈھیلے کر دیے تھے۔ یار تنگ کر رہا تھا، وہ نارمل لہجے میں بولا۔ سچ میں آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے آنکھ اٹھا کر جھجکتے ہوئے دیکھا۔ سچ؟ بالکل، وہ نرمی سے بولا۔ اور دیکھو، تمہارے بابا کی خواہش تھی ہم دونوں کی شادی کی۔ میں نے کبھی سچ میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کزن میرج کروں گا، مگر نصیب میں لکھا تھا شاید۔ میں نے نہیں چنا یہ، لیکن لگتا ہے قسمت نے ٹھیک چنا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی پہلی بار تھوڑا سا پرسکون ہوئی۔ کچھ دیر وہ چپ رہی، پھر بہت آہستگی سے بولی، آپ خوش ہیں میرے ساتھ؟ ماہر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا لمس گرم تھا، حوصلہ دینے والا۔ ہاں بالکل خوش ہوں، وہ دھیرے سے بولا۔ اور ایک بات بتاؤں، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں تھی؟ میں نے سوچا تھا شادی ہے، خوشی کا موقع، لیکن تم تو ایسے بیٹھی تھی جیسے میں تمہارا پرچہ لینے آیا ہوں۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی، شرم کے ساتھ، ہلکی سی راحت کے ساتھ۔ ماہر نے پھر شرارت سے کہا، بس ایک بات کا شک ابھی بھی ہے۔ وہ چونک کر بولی، کون سی بات؟ ماہر نے انگلی سے اس کی مہندی کی ڈیزائن کی طرف اشارہ کیا اور دھیمی آواز میں بولا کہ کہیں دل وہ تو نہیں چرا لیا تم نے؟ اس کی سانسیں ہلکی سی لڑکھڑا گئی، ہاتھ گرم ہو گئے، گال سرخ ہو گئے تھے۔ وہ دھیرے سے بولی، وہ تو چلے وقت بتا دے گا۔ ماہر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ وقت نہیں، تم بتاؤ گی، تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ تھوڑا گھبرائی تھی، لیکن سر جھکا چکی تھی۔ لمحے بعد ہی اس نے اس کی سانسوں کی گرفت کو جکڑ لیا تھا اور وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ وہ ایک باشعور لڑکی تھی، کم عمری میں ہی اس نے اتنی تکلیفیں دیکھی تھیں کہ اپنا رشتہ وہ کسی بھی قیمت پر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے رشتے کو آج پورے 1.5 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ ماہر نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، اسے بالکل بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ رشتہ کہیں نہ کہیں ان پر تھوپا گیا ہے۔ اس کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ دادی بیگم کے کمرے میں شام کی دھندلی روشنی بسی ہوئی تھی، کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا کے ساتھ جھول رہے تھے اور صوفے کے سامنے رکھی میٹھے بسکٹوں کی پلیٹ اب بھی بھاپ چھوڑتی چائے کی خوشبو میں بھیگی ہوئی تھی۔ ماہر اور حورم سامنے بیٹھے تھے، حورم دبے دبے انداز میں اور ماہر ہمیشہ کی طرح بے فکری کے خول میں۔ دادی بیگم نے تسبیح روک کر دونوں کو دیکھا، پھر سیدھا ماہر پر نظریں گاڑتی تھی۔ تو ہنی مون پر جانے کا کیا ارادہ ہے؟ تم دونوں نے ابھی تک بتایا ہی نہیں مجھے۔ حورم کا چہرہ جیسے کسی نے گلابی رنگ میں ڈبو دیا تھا، نگاہیں فوراً نیچے ہوئی تھی، دوپٹے کے پلو کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ ماہر ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا، بس دادو، اگلے مہینے تک نکلیں گے، 1-2 بزنس کی چیزیں سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جانا تو ضروری ہے۔ دادی بیگم نے مامی خیز نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ ضروری تو بہت کچھ ہے بیٹا۔ ماہر ابھی کوئی ہلکا سا فکرہ اچھالتا ہی کہ اچانک حورم کا چہرہ سیاہی مائل پڑنے لگا۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑے، آنکھوں میں دھند سی چھا گئی تھی۔ حور؟ ماہر چونکا۔ وہ کچھ کہتی، کچھ سنبھلتی، مگر چند لمحوں میں ہی اس کی کمر پیچھے کو ڈھلکی اور وہ بے ہوش ہو کر صوفے پر گر گئی تھی۔ یا اللہ! دادی بیگم گھبرا کر اٹھی تھی۔ ماہر فوراً اس کے پاس جھک گیا،
اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے بے چین لہجے میں بولا، حور، حور سنو، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مگر وہ بے حس ماہر اسے کمرے میں لے جاؤ، فوراً، دادی نے سخت لہجے میں کہا۔ فوراً، دادی نے سخت لہجے میں کہا، مگر آواز میں گھبراہٹ صاف تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ ماہر نے لمحہ ضائع کیے بغیر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ اتنی ہلکی تھی کہ جیسے ہوا میں لپٹی ہوئی کوئی چیز ہو۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا، قدموں میں جلدی، دل میں بے چینی لی۔ کچھ ہی دیر بعد دادی بیگم، اس کی ماں اور ڈاکٹر شاہدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر ان سب کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ سب باہر جائیں۔ ماہر پیچھے ہٹ گیا، مگر نظریں مسلسل حورم پر جمی رہی۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ باہر کھڑے دونوں ہاتھوں کو آپس میں بھینچنے لگا۔ دادی بیگم آیتیں پڑھنے لگی۔ اس کی ماں پریشانی سے ٹہلنے لگی تھی۔ 5 منٹ، 10 منٹ، پھر دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر شاہدہ باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے مسٹر ماہر، آپ کی بیوی بالکل خیریت سے ہے۔ سب کے چہروں پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹر نے آہستگی سے کہا، اور ایک خوشخبری ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ ابھی جسم کمزور ہے، بہت خیال رکھیے گا۔ دادی بیگم کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ زرینہ بیگم نے بے اختیار سجدہ شکر ادا کیا اور دونوں اندر بھاگے۔ پیچھے ماہر کھڑا تھا، بالکل ساکت۔ ڈاکٹر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ اندر نہیں جائیں گے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، رات میں، اکیلے میں۔ ڈاکٹر نے بھنویں اٹھائیں، کس سلسلے میں؟ ماہر نے ایک لمبی بھاری سانس کھینچی، نظریں زمین پر ٹک گئی۔ میں یہ بچہ نہیں چاہتا۔ آواز بھاری تھی مگر فیصلہ واضح۔ ڈاکٹر چند سیکنڈ اسے دیکھتی رہی، پھر پروفیشنل انداز میں بولی، ٹھیک ہے، آپ اپنی بیوی سے بات کر لیجیے، پھر کل آ کر مجھ سے ملیے گا، میں آپ کو مکمل پروسیس سمجھا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ دادی بیگم اور اس کی ماں خالص خوشی میں حورم کے سرہانے بیٹھی تھی، اور باہر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر ماہر کھڑا تھا، چہرہ سخت، اندر طوفان بھرا ہوا۔ وہ آہستہ سے سر اٹھا کر کمرے کے دروازے کو دیکھتا ہے۔ ایک آہ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے نکلتی ہے۔ یہ وقت نہیں تھا، اور وہ گہری سانس لے کر خاموشی میں ڈوب جاتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ کمرے کی روشنیاں مدھم تھیں، جیسے دیواروں پر شام کا کوئی آخری سایہ ٹھہرا ہو۔ کھڑکی کے پردے ہلکی سی ہوا سے ذرا ذرا سرک رہے تھے، اور پورے ماحول میں ایک دبی ہوئی خاموشی پھیلی تھی۔ وہ خاموشی جو کسی آنے والے فیصلے سے پہلے دل کی دھڑکن کو بھی سنائی دینے لگتی ہے۔ وہ دروازہ آہستہ سے دھکیل کر اندر آیا تو قدم رک گئے تھے۔ سامنے بستر پر وہ بیٹھی تھی، بڑی سی دوپٹے میں لپٹی، ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے، نظریں جھکی ہوئی، اور جب اس نے اسے دیکھا تو ایسے سمٹ گئی جیسے ہوا کا کوئی تیز جھونکا اسے چھو کر گزر گیا۔ اس کے لبوں پر ایک پل کو کوئی بے نام سی مسکراہٹ آئی، مگر فوراً معدوم ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بستر کے کنارے بیٹھا اور دھیمے لہجے میں بولا، کیسی طبیعت اب تمہاری؟ وہ ہولے سے بولی، جی ٹھیک ہوں، آپ آئے نہیں، سب آئے تھے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شکوہ بھری لرزش تھی۔ وہ چند لمحہ بنا کچھ کہے اسے دیکھتا رہا، جیسے لفظ چننے میں دشواری ہو رہی ہو، پھر گہری سانس لے کر بولا، دیکھو خوشی والی بات نہیں ہے اس میں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی ایکسپیکٹ کر جاؤ گی، میں ان چیزوں کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ وہ چونکی گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، میں نے طے کیا ہوا تھا کم سے کم 3 سال تک ہم بیبی پلان نہیں کریں گے، میں ابھی اتنی جلدی یہ سب نہیں چاہتا۔ اور وہ رکا، ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، اور تم بہت کم عمر ہو، ابھی تم بچے سنبھال نہیں پاؤ گی، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم دونوں ابارشن کروا دیں۔ اس کے اندر جیسے کوئی دھماکہ ہو گیا تھا، آنکھیں یکدم پھیل گئی تھیں۔ پاگل ہو گئی آپ؟ آواز بھرائی ہوئی تھی مگر لفظ مضبوط تھے۔ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنا بچہ ماریں گے؟ وہ لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر نظریں چرا لی۔ یہ بھی بچہ نہیں ہے، بس، وہ کاٹ کر بولی، بس کچھ نہیں، میرا بچہ ہے، خدا کے لیے ایسی بات نہ کریں۔
میں نہیں کر سکتی۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے بے چینی سے کہا، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ تمہاری عمر ہی کیا ہے، تمہاری پڑھائی، تمہاری زندگی سب رک جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم تکلیف میں پڑو۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، پڑھائی دوبارہ ہو جائے گی، زندگی میں چل جائے گی، لیکن آپ مجھ سے یہ مت کہیں کہ میں اپنے بچے کو ختم کر دوں۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھنے لگا، مگر اس نے فوراً سر جھٹک دیا۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی اگر آپ نے یہ بات دوبارہ کی۔ میں دادی کو سب بتا دوں گی۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ دادی یا کوئی بھی اس فیصلے میں کوئی نہیں آئے گا، یہ میرا اور تمہارا معاملہ ہے۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ دھڑام سے بستر پر بیٹھتے گئے، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے، اور اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہچکیوں کے بیچ بولتی جا رہی تھی، خدا کے لیے ایسا نہیں کریں، میں نہیں کر سکتی، میں اپنا بچہ نہیں ماروں گی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ پلیز۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی ہچکیوں کی آواز، اس کے لرزتے ہاتھ، اس کی پورے وجود کی ٹوٹتی ہوئی کیفیت، سب اسے اندر تک ہلا گئے تھے۔ وہ آگے بڑھا، آہستہ سے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ بس رو مت۔ وہ روتی رہی، آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر اس کے دوپٹے میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ میں قسم دیتی ہوں، میرا بچہ مجھے چاہیے، وعدہ کریں، آپ پھر کبھی ایسی بات نہیں کریں گے، خدا کے لیے۔ اس کے ایسے لرزتے لہجے پر وہ مکمل خاموش ہو گیا، جیسے اس کی ہر ضد، ہر دلیل پس منظر میں دھندلا گئی ہو۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، بالکل ساکت، پھر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے۔ بس وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، سوچوں کا بوجھ تھا، مگر تسلیم بھی تھا۔ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی تو وہ روتے روتے مسکراتی۔ پکا؟ اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں پکا۔ کمرے کی ہوا جیسی تھوڑی نرم ہو گئی تھی، اور اس لمحے، صرف اس لمحے کے لیے دونوں کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا قائم ہو گیا تھا، جو لفظوں سے نہیں، آنسوؤں سے بنا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 4 مہینے بعد کمرے میں ہلکی ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے تھکن زدہ شام کہیں کونے میں بیٹھ کر لمبا سانس لے رہی ہو۔ پردوں کے پیچھے سے آتی ٹھنڈی ہوا کے کمرے کی خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ اسی خاموشی میں وہ صوفے کے کنارے بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ، چہرہ بھیگا، اور دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے، جیسے اپنے آپ کو تھام رہی ہو۔ دروازہ چچراہٹ کے ساتھ کھلا تو وہ چونکی بھی نہیں۔ اندر ماہر آیا، لیکن قدم وہیں روک دیے۔ چند لمحے تک بس دیکھتا رہا، جیسے پہلی بار اسے یوں ٹوٹا ہوا دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ نہیں تھی، کچھ اور تھا، شاید وہ احساس جو ادراک بننے میں دیر لگا دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور گہری دبی آواز میں بولا، کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو اب؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، آنکھوں کا دکھ سیدھا دل میں جاگنے لگا تھا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، بس نہیں رہنا۔ آپ نے میری پوری زندگی برباد کر دی ہے۔ وہ تلخی سے ہنسا، مگر آواز میں وہ تیزی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ تم نے کہا تھا بچہ چاہیے، میں چپ ہو گیا۔ تم نے کہا تمہیں سکون چاہیے، میں ہٹ گیا۔ اب اور کیا چاہیے؟ اس نے روتے سر جھٹکا۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ شوہر ہیں میرے، لیکن میرے ساتھ ہیں ہی نہیں۔ ہر چیک اپ پر میں اکیلی جاتی ہوں۔ میں انسان نہیں ہوں، میں بیوی نہیں ہوں۔ شادی کیوں کی تھی آپ نے مجھ سے؟ صرف بابا کا کہا پورا کرنے کے لیے؟ یہ جملہ ماہر کے سینے پر جیسے کوئی پتھر گرا دے۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس بار پہلی بار وہ واقعی سننے والا تھا، جواب دینے والا نہیں۔ تم ڈاکٹر کے پاس جاتی ہو تو میں ہر وقت ڈاکٹر سے کنیکٹڈ رہتا ہوں، میں پوچھتا رہتا ہوں ہر چیز۔ میرا کام ایسا ہے، میں ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن میں لاپرواہ نہیں ہوں۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، کام کے پیچھے چھپنے سے کچھ نہیں بدلتا۔ بچہ اکیلے میں نے نہیں بنایا، دونوں نے بنا دیا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی۔ یہ جملہ سیدھا دل پر لگا۔ وہ چند لمحے چپ رہا، جیسے لفظوں کو نگل رہا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما، پہلی بار اتنے یقین سے۔ سنو، مجھے معاف کر دو۔ وہ چونکی، آنکھیں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار پچھتاوے کی حقیقی لکیر تھی۔ مجھے معلوم ہے میں غلط تھا، بہت غلط۔ میں نے تم سے اور اس بچے سے جتنا دور رہ رہا تھا، وہ سب میری بے وقوفی تھی۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سب تم پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ تھم گیا تھا۔ وہ جانتا تھا جس فیز سے وہ گزر رہی ہے اسے کچھ بھی سمجھانا بھی بے عقلی ہے۔ اسے معلوم تھا اس حالت میں موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اس لیے اسی کے انداز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ خاموش رہ کر سنتی رہی۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر اس بار ہلکے تھکے ہوئے تھے۔ ماہر نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا، دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ قید تھے۔ پہلے میرے دماغ میں تھا کہ میں تیار نہیں ہوں، بچے کے لیے، ذمہ داری کے لیے، اس نئی زندگی کے لیے، لیکن اس نے اس کے پیٹ پر رکھے ہاتھ کو دیکھا۔ لیکن 4 مہینے میں بہت کچھ بدل گیا۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی تھی۔ یہ بچہ میری سانسوں میں ہے، میں سے جڑا ہوں، تم سے جڑا ہوں، میں تم دونوں کے بغیر کچھ نہیں۔ تم سچ کہتی ہو، اولاد اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور میں پاگل تھا جو اسے ٹکرانے کی باتیں کرتا رہا۔
بس اس کی روکتے ہوئے بولی، تو پھر رہیں گے نا میرے ساتھ؟ ایسے نہیں، دل سے۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور مسکراہٹ جو تھکن، شرمندگی اور محبت تینوں کو اپنے اندر سمیٹے تھی۔ میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، بس دیر سے سمجھا ہوں۔ وہ ایک لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے طاقت ختم ہو گئی ہو اس کے کندھے سے لگ گئی۔ ماہر نے فوراً سے اپنی باہوں میں بھر لیا، مضبوطی سے، جیسے کوئی چیز کھونے نہ دے۔ اب بس رو نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ پوری طرح، ہر لمحہ، ہر چیک اپ، ہر درد، ہر رات میں ہوں، وعدہ۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی آہستہ سے ہنسی، وہ ہنسی جو رونے کے بعد آتی ہے، تھکی ہوئی مگر سچی۔ کمرے کی خاموشی اس بار پرسکون تھی، کوئی تلخی نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، صرف ایک احساس کہ کبھی کبھی محبت کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، مگر جب سمجھ آ جائے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور اس رات پہلی بار دونوں اپنے آنے والے کل سے ڈر نہیں رہے تھے۔ وہ اسے تھامے بیٹھا تھا جیسے کہیں بھی جانے نہ دے، اور وہ پرسکون تھی کہ اب وہ اکیلی نہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔